अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आज आपने सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ देखी जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रेफरेंस नेशनल असेंबली को भेज दिया, स्पीकर को, फकीर हुसैन साहब के खिलाफ जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के। फटा क्या था, झगड़ा ये चल रहा था कि जी पैक चाहती थी कि उनके अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के इनके सामने आए और जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वो आए। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको खत भी आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत आप हमसे नहीं मांग सकते। टेक्निकल क्या पोजीशन है तो बाद में बात होगी। आजकल सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत बहस चल रही है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, लोग कह रहे हैं हर जगह सुप्रीम कोर्ट। अगर एमक्यूएम का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा हम 7 जनवरी को धरना देंगे। नैब को सुप्रीम कोर्ट रगड़ा दे रही है। बलोचिस्तान की गवर्नमेंट डिसफंक्शनल है। लोग कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में जा रही है वेरियस स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, फौज के ऊपर, मिसिंग पीपल, जिधर देखे। एट द सेम टाइम लेटेस्ट एडिशन ये भी होगी है प्राइम मिनिस्टर सन एंड लॉज अपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, वो भी उसमें शामिल हो गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा कर रही है, दूसरे इदारे भी अब उस पर रिटेलिएट कर रहे हैं? लेकिन क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी से तासुर ये मिलता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है अपने फंड्स, अपने ऑडिट्स करवाने पे। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट पढ़े तो पता लगता है कि उनके ऑडिट्स हो रहे हैं, फंड्स हो रहे हैं, और वो प्योर तकनीकी ग्राउंड्स के ऊपर इस बात के हक में नहीं है कि उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर इनके सामने पेश हो। इस इशू पे हम बात करेंगे और देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का ईगो का मसला है, क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी के ईगो का मसला है, कि क्या सिंपली एक टेक्निकल इशू है जो थोड़ा सा अपने पैराए से बाहर हो गया। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इनके साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशंस द न्यूज़ के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अयाज सादिक साहब, आप मेंबर हैं पैक के भी और PMLN से ताल्लुक है, MNA हैं। और साथ तशरीफ रखते हैं जैसे तारिक महमूद साहब। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। चंद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर लिखा था चौधरी निसार साहब ने, जब वो लीडर ऑफ द थे पैक के, जब चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के। अब आप आए, पहले इंप्रेशन ये मिला कि बहुत झगड़ा हो गया और बस या आर या पार सुना है। मीटिंग में यहाँ तक डिस्कस हुआ कि जी कुछ मेंबर्स ने कहा कि अगर वो नहीं आते फकीर हुसैन साहब तो हथकड़ियाँ लगवा दें। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कॉन्फ्रंटेशन बनेगी। अब आप लोगों ने रेफरेंस कर रहे हैं, तो इशू क्या है, क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है सुप्रीम कोर्ट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी मुल्क को अगर जांचना हो तो मैं कहता हूँ जिस मुल्क की अदालतें आज़ाद हों और काम कर रही हों उस मुल्क को कोई फ़िक्र की नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी अदालतें, पहले अगर आप जाएँ ना, पहले आज से 10 साल 15 साल 15-20 साल से पहले तो नहीं, बार नज़रिया ज़रूरत काफ़ी हद तक दफन हो चुका है। लेकिन अब जो ये इशू हमारा है, ये इशू 2 साल 3 साल पुराना था। चौधरी साहब के दौर में यूनानिमस डिसीजन हुआ था PAC ने कि रजिस्ट्रार को आना चाहिए। 2004 तक आते रहे। ये इशू शुरू कहाँ से हुआ? ये इशू पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब से शुरू हुआ था। वहाँ के चौधरी इफ्तिखार साहब, जेलम वाले जो चौधरी, उन्होंने इनकार किया था पहली दफ़ा कि हम नहीं आएंगे। वो जट आदमी थे, उन्होंने उस वक़्त मुशर्रफ की बैक थी। ये एक मुशर्रफ के दौर का फैसला है कि हम ऑडिट अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। एक तो ये पॉइंट मैं आपको बता। उसके बाद जस्टिस डोगर ने ये फैसला, अब मौजूदा फुल कोर्ट के भी डिसीजन आए। सुप्रीम कोर्ट या जजेस, ऑनरेबल जजेस से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ईगो का मसला है, ना कोई अकाउंट्स या कोई हमारी जेब से पैसे तो नहीं लगे हुए। ये अवाम के टैक्स से पे में नहीं है। और जब उनका मौक़िफ़ ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे, और रजिस्ट्रार मैं समझता हूँ गलत गाइड कर रहे हैं कोर्ट को। मैं जो मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार साहब गलत पोजीशन पे हैं, इस लिहाज से कि कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्ट्रार नहीं, वो तो जो उन्होंने लेटर लिखा उसने कहा जी फुल कोर्ट बैठी है, फुल कोर्ट का 3 बारी सारे जजेस बैठे हैं, रजिस्ट्रार तो नहीं इनको गाइड कर सकते। फुल कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और फुल कोर्ट का रजिस्ट्रार साहब सहारा ले रहे हैं। कोर्ट्स यकीनन जजेस के सामने अल्टीमेट ये केस कभी न कभी तो जाएगा। जब जाएगा तो इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला होगा। तो अगर आप समझते हैं कि जजेस कहेंगे, देखें हम मिसालें, मैं जजेस के इसलिए मैं कहता हूँ ना, जजेस जब ये फैसला करेंगे ना आज़ादाना तरीके से ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की मिसाल अक्सर देते हैं, एक एक पाई के उन्होंने कहा मैं हिसाब देता हूँ। तो जो अपने फैसलों में भी हज़रत उमर की मिसालें देते हो, वो कैसे हो जाए कि वो रजिस्ट्रार को कहें कि आप हिसाब के साथ। बासी साहब को भी कहा था अपने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर में कि ये कोई ऐसी आयत भी निकाला करें, हदीस भी सुनाया करें जो जजों में भी। देखिए, मैं अंसार भाई साहब हमारे भाई हैं, इनका मुतालिया बहुत वसी है, लेकिन ये पॉलिटिशियन के बारे में तो इनको आयात भी ये ढूंढ लेते हैं, हदीस भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन हज़रत उमर की मिसाल शायद रजिस्ट्रार पे नहीं लगती। अच्छा, अगर और इसमें मैं समझता हूँ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कोई जज नहीं है। तो फिर आपने प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर को, अगर आपके ख्याल में ये प्रिंसिपल स्टैंड था, अगर प्रिंसिपल की बात हो रही है तो लगवा देनी थी हथकड़ी। दो चीजें मालिक भाई, दो पॉइंट है जो रजिस्ट्रार साहब ले रहे हैं। एक पॉइंट तो ये है, वो कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड से हमारी अमाउंट आती है। कंसोलिडेटेड फंड से
سینٹ بھی آتی ہے, قومی اسمبلی بھی آتی ہے, President بھی ایوان آتا ہے, صدر بھی آتا ہے, پی Speaker, ایم Deputy ہاؤس بھی Speaker. آتا ہے, اور الیکشن کمیشن اور آڈیٹر جنرل. پھر آپ ان کو بھی استثناء آپ کو دینا پڑے گا, وہ آڈٹ کرواتے ہیں, ان کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی آتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ججز کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے, ان کو کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے. ہم کہتے ہیں اس سے ججز کے کنڈکٹ کا کیا واسطہ؟ آپ رجسٹرار صاحب آئیں گے پی ایس سی کے سامنے, جو آڈٹ پیراز ہوں گے, جو ان کی گرانٹس ہوں گی, وہ اس کے لیے آئیں گے, اور اس میں جو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو بلڈنگ بنا رہے ہیں کیا اس میں پیپرا رولز اپلائی ہو رہے ہیں, آپ جو اپوائنٹمنٹ, جو کلرک یا ڈرائیور جو بھرتی کر رہے ہیں, آپ جو فائنینشیل پیمنٹس کر رہے ہیں, کیا اس میں کوئی رولز, بالکل اگر رولز ہوں گے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے عزت کے ساتھ. اور یہ دیکھیں اگر آپ استثناء کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ نے دیا تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر اس نظام کو بند کر دیں. آڈیٹر جنرل آفس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, پھر کوئی اور کام کرنا. صادق صاحب, آپ لوگوں کی پارٹی کا ایک بڑا پرو جوڈیشری سٹانس رہا ہے, اس پہ آپ لوگوں نے بھی یونینیمس ڈیسیجن ہوا ہے جو آج ہوا ہے, لیکن سنا آپ کا بھی کافی رول تھا کہ ہتھکڑی نہ لگے, کسی کو کانفرنٹیشن نہ ہو. اگر پرنسپل سٹینڈ تھا تو پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ مرحلے میں کیوں ایک رعایت برتی؟ یا آپ لوگ صحیح ہیں یا آپ لوگ غلط ہیں؟ مالک صاحب, میرا خیال ہے ہر چیز کے دو طریقے ہوتے ہیں, مگر میں اس سے پہلے ذرا آنا چاہوں گا کہ مشرف پیریڈ میں جو سب سے زیادہ پاکستان کو ڈیمیج ہوا ہے وہ انسٹیٹیوشنز کو جو ڈیمیج کیا گیا. انہوں نے فوج کی انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کیا, انہوں نے جوڈیشری کی انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کیا, انہوں نے بیوروکریسی کو ڈیمیج کیا, اور پولیٹیشن سے جو کیا, جو پرچیز کیا یا جو اکاؤنٹیبلٹی ان کی وہ بھی آپ جانتے ہیں. اٹ از ناٹ اے میٹر آف ہم یا آنریبل ججز, وہ بھی نہیں رہیں گے اور ہم بھی نہیں رہیں گے, ہم سب نہیں رہیں گے اس دنیا سے, سب نے جانا ہے, اور ہم نے ہمارے ٹینیورز بھی ختم ہونے والے ہیں, ان کے بھی کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے. ہم انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, ہم اصول اور قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کا ٹھیک ہے, آپ کا کہنا صحیح ہے کہ وی فیل کہ پہلی دفعہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے اور اچھے ڈیسیجنز لے رہی ہیں, مگر ایک ایسی چیز تھی جو جس طرح ندیم صاحب ابھی فرما رہے تھے, کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں باقی اور بھی مہک آتے ہیں, پرائم منسٹر ہو گئے, پریزیڈنٹ ہو گئے, نیشنل اسمبلی ہو گئی, سینٹ وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ مینس کہ دے شوڈ آلسو ناٹ گیو دیئر اکاؤنٹس. ہم نے پریزیڈنسی پہ آبجیکٹ کیا ہے آن ایکسپینڈیچر وچ واز ناٹ اکاؤنٹڈ فار, یا ایکسپینڈیچر جو ایکسیس ہو گیا ہے. اب ان کا کیا تھا ایشو؟ میرا یہ فیلنگ ہے کہ ان کو شاید یہ امپریشن ہے کہ ججز کا کانڈکٹ آگے یہاں ڈسکس ہوگا. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے, یہاں ججز کی تو کانڈکٹ کی بات نہیں کر رہے. جہاں تک بات ہوئی کہ جی رجسٹرار کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی یا سمن کیوں نہیں گئے, دیکھیں رجسٹرار کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ رجسٹرار سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو اور ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, دیٹ مینز ہم in other words we are doing it with the judges of the Supreme Court. Confrontation کیا, can this country afford more confrontations or more problems? کراچی جل رہا ہے, پشاور میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, ڈیلی کلنگز ہو رہی ہیں, کوئٹہ میں بھی ہو رہی ہیں, کراچی میں بھی ہو رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہی ہیں. ہم تو فردر کیوس کی طرف نہیں جانا چاہتے, تو ہمارے لیے تھا کہ ہم سینر رستہ اڈاپٹ کرتے. یہ تو پارلیمنٹ میں جائے گا, اسپیکر پاس جائے گا, بیسکلی تو یہ جس کو کہتے ہیں کھو کھاتے میں ڈال دیا آپ نے, یہ تو اب لمبا سٹریچ ہو جائے گا. پارلیمنٹ میں 2-3 مہینے ویسے ہی رہ گئے ہیں, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, تو بیسکلی تو سب نے ایک شور سب نے ڈالا, سپریم کورٹ نے بھی ڈالا, آپ لوگوں نے بھی ڈالا, اب سارے سائٹ پہ پھینک کے یو جسٹ ڈمپڈ اٹ آن دا اسپیکر اور ختم. نہیں, ویو ناٹ ڈمپڈ اٹ آن دا اسپیکر. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ وہاں جائے. دس از گوئنگ ٹو بی اے اسپیشل رپورٹ. یہ اسپیشل رپورٹ جب جائے گی اس میں ہم بتائیں گے کہ جی ہمارا ویو پوائنٹ کیا ہے, جوڈیشری کا ویو پوائنٹ کیا ہے, بارز کا کیا ہے, اور جی بار کا یاسین نظار صاحب کا ہے, جس طارق صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے آگے اپنا ویو پوائنٹ دیا تھا, اور اوور آل لگتا ہے کہ سب کا ویو پوائنٹ ایک ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا آنریبل ججز جو ان کا ویو پوائنٹ ہے. میں جب انصار کے پاس پہلے طارق صاحب ایک چیز بتائیں, 2 سوالوں کے جواب دیں. کیا یہ فنڈز, یہ اکاؤنٹس اگر ڈسکس ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, کیا یہ کانڈکٹ آف ججز کہ ہم ان کے کردار پہ, بیکاز اس پہ جو سپریم کورٹ کا جو ایک ریپلائی تھا, جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی شروع میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ فیصلے ججز کرتے ہیں کہ کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز ہیں, تو اس ڈیفینیشن میں اگر ہم ان چیزوں کو پہ بھی آپ کوئی اعتراض کریں گے تو وہ پھر آپ ایسے لگے گا کانڈکٹ آف ججز. ہماری ریڈنگ عام آدمی کی یہ تھی کہ کانڈکٹ آف ججز شاید صرف عدالتی امور میں ہوتا ہے, کہ فیصلوں میں, لیگل افیئرز میں. کیا یہ کنڈکٹ آف ججز میں ہی آتا ہے؟ اچھا ایک بات ہے, آپ اگر آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 82 اگر آپ دیکھیں نا, تو اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے
کہ یہ ڈسکس ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں. دیکھیں نا, ڈسکس ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں. دیکھیں فرق فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں اور دوسرے بجٹ میں یہ ہے کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں آپ کو گارنٹی دی گئی ہے کہ جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا, اس پر اعتراض نہیں ہوگا. ایک آگے بات اور بھی ہے, اس بات کی بھی چیف جسٹس صاحب کو, اور وے بیک یہ نوٹیفیکیشن فائنانس ڈپارٹمنٹ جاری کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ اگر مثال کے طور 1 کروڑ روپے دیا گیا ہے اور اس میں 10 کروڑ روپے ایک ہیڈ میں, وہ چاہیں تو اس ہیڈ کی بجائے اس ہیڈ میں ڈال دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس سے تھوڑا بھی آگے چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر 10 ہیڈ ہیں تو اگر اس میں سے آپ نے 10 کروڑ نکال کے ان 10 ہیڈ کی بجائے اگر کسی 11ویں جگہ ڈال لیا, لیکن اس کا نیکسس ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی ورکنگ کے ساتھ, پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک اور بات جو ہوئی, دیکھیں نا, یہ ہوتی ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, جو آپ نے مانگا وہ آپ نے دے دیا. ایک اور بات, سپریم کورٹ کو ایک اور بھی ایڈوانٹیج آگے کہہ رہے ہیں, میں تھوڑا سمپلیفائی کر دوں لوگوں کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اگر یہ آتے بھی ہیں اس پیسے کو خرچنے کا پورا اختیار ہے, تو اس لیے ان کی آزادی پہ کوئی نہیں. فائنینشیل کہ آپ کے ہاتھ بند گیا. نہیں کچھ نہیں, جو نہیں. دوسری ایک اور بات ہے, جو شرف آفریدی کی ججمنٹ آئی نا, اس میں ایک اور بات لکھی گئی جو کہ انہوں نے گورنمنٹ نے مان لی اس وقت کی. اس میں یہ کہا گیا کہ جناب دیکھو, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری والے کبھی ایک منسٹری کے پیچھے جائے کبھی دوسری منسٹری سینکشن. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو آپ کا یہ اکاؤنٹنٹ جنرل آفس ہے, اس کا ایک دفتر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر کھول دیا گیا جو کہ کام کر رہا ہے. تو جو بھی بل سپریم کورٹ جو سبمٹ کرتی ہے اسی بلڈنگ کے اندر اکاؤنٹنٹ جنرل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو اختیار بھی ہے, وہیں بل سبمٹ ہوتا ہے, وہیں چیک بک جاری ہو جاتی ہے, وہیں چیک جاری ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, مطلب ان کانٹراڈکشن ٹو دا ادر ڈپارٹمنٹ. یہ بھی ہو گیا. اب بات صرف اتنی ہے, تھوڑی سی ایک بات ہے نا, دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ تو ایک کمیٹی تو ایک ہے نمائندہ, آپ کو پیسہ جو مانگا دیا ہے, لیکن یہ پبلک منی ہے. پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کو جو پیسے دیے گئے جو لیے اس کا آپ خرچہ بتا دیں. لیکن میرا خیال اب ایشو اور چھوٹا نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے, جو کہ مجھے لگا بھی ہے, جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. اب جھگڑا صرف اسی بات پر ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں جی رجسٹرار پیش ہی نہیں ہوگا. دیکھیں نا, وہ کہتا ہے پیش نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات بتاؤ, یہ جو ان ہاؤس کے اس میں طارق صاحب ذاتیات تو شامل نہیں ہیں. مجھے تو دیکھیں نا, فقیر حسین صاحب کی ذات ایک ایشو بن گئی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے, کہ وہ شاید, مجھے تو دیکھو ایسے لگ رہا ہے, دیکھو آفٹر آل ہی از 22 گریڈ آفیسر اور ہی از سرونٹ آف دا اسٹیٹ. دیکھیں نا جی, اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں میں, سپریم کورٹ کی بات. سوال یہ ہے کہ اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں, مثال کے طور پر چلے اگر اس کو بلایا گیا تھا, جو بھی اعتراض ہے یہی بات جا کے رجسٹرار صاحب بتا دیتے, جناب ہمارا کوئی گپلا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, یہ جا کے بتا دیتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک وکیل ہوں. جب ایک آرڈر عدالت کی طرف سے آتا ہے نا مثال کے طور پر, اور اگر وہ وداؤٹ جورسڈکشن ہو, ہم عدالت کو جا کے کہتے ہیں جناب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. تو مجھے تو اب لگا ہے بات بہت نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے. وہ رجسٹرار صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ پیش ہی نہیں ہوں گے. انصار آپ نے اس معاملے میں بولتے ہی بڑا ہے, لکھا ہی بہت ہے, اور یہ مجھے بتائیں, یہ جو ایشو لگتا تو یہ ہے کہ پرسنالٹیز کے اوپر ایشو بن گیا ہے, جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. فائنینشیل کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے, سپریم کورٹ جس طرح مرضی اپنے پیسے خرچے, اور ان کے تمام فیسلٹیز ہیں. تو کیا پھر یہ کوئی ضد ہے کہ ایک پرٹیکولر رجسٹرار صاحب نہیں جائیں گے؟ پہلے تو میں جو آج پی اے سی نے فیصلہ کیا, جس کی ظاہر ہے جس کو لیڈ کیا چند صاحب نے, میرا خیال ہے اٹس اے جوڈیشس ڈیسیژن کہ جی آپ نے ایک ریفرنس کے لیے بات کی, بجائے اس کے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہتھکڑی لگوا دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے میں نہیں کہہ رہا, یہ نہیں ممبرز کہہ رہے تھے. سو اٹس اے ویری گڈ ڈیسیژن کہ جی آپ ایک کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر رہے ہیں. اگر کانفلکٹ ہے کسی ایشو کے اوپر تو اس کا بہتر طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اب دوسری بات دیکھیں, یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے ان کا, تو اس میں فل کورٹ انوالو ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جب فل کورٹ کہتی ہے کہ رجسٹرار نہیں جائے گا, کوئی شخص, یہ جج صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں فل کورٹ کہہ رہی ہے کہ رجسٹرار نہیں جائے گا, رجسٹرار خود کیسے جا سکتا ہے؟ فل کورٹ نہیں کہہ رہی, ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر, ایگزیکٹو سائٹ پر آرڈر پاس ہو رہا ہے. یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. انہوں نے لکھ کے کہا انہوں نے ان کو لکھ کے کہا کہ لیکن سپریم کورٹ کی طرف نو فرق ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں 22 گریڈ کا افسر ہے, مجھے بتائیں اب 22 کیا 28 گریڈ کا افسر ہے, اس کی اوقات میری بات سنیں, کیبنٹ کا فیصلے کو آپ اسی آرڈر کو پڑھ لیں, وہ فل کورٹ کو آرڈر ہے نا, اس میں یہ بات لکھی, معافی ایک سینٹنس پھر, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ جوڈیشل سائٹ پر آ جائیں. انہوں نے کہہ دیا, ان کو خود احساس ہے. جواب دینا چاہیے نا ان کو. نہیں, ایک منٹ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ کا فیصلہ کوئی سیکرٹری کیسے اس کو اوور رول کر سکتا ہے, یہ آپ سمجھ لیں. سو ایک کیبنٹ فل کورٹ بیٹھی,
انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ آپ نہیں جائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں رجسٹرار صاحب ضرور آئیں گے. رجسٹرار صاحب کس طرح وائلیٹ کر کے اس کورٹ آرڈر کو، فل کورٹ آرڈر کو، ایڈمنسٹریٹو سائڈ کا آرڈر کو جا سکتے ہیں؟ ایون چیف جسٹس کیا اس فل کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میری مگر وہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ایکسٹینشن پہ رہ سکتے ہیں تو کیا ہے اس پہ؟ اچھا دیکھیں ایکسٹینشن کی وہ میں دوبارہ آپ سے وہ بات اگر اس پہ لے جائیں گے تو اس کی ایک الگ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ رومز تو ہے نا. نہیں رومز نہیں. دیکھیں ایسٹا کوڈ میں جو ری امپلائمنٹ کی کنڈیشنز ہیں وہ 4 ہیں. 4 کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے کسی کی پروموشن کو بلاکیڈ نہیں کرنا. ٹھیک. کیا سپریم کورٹ میں اس وقت کوئی گریڈ 20 کا بھی ہے افسر یا 21 کا بھی ہے جو ریپلیس کرے گا رجسٹرار کو؟ یہ کنڈیشن ایسٹا کورٹ نے دی ہیں جو کہ ان کی بنائی ہوئی ہیں، جو کہ سول گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہیں. سو دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا فل کورٹ کے آرڈر کو رجسٹرار وہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا کنڈکٹ کہاں پہ آ جاتا ہے، وہ ان کو لکھ کے یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مختلف ججز آلدو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے رجسٹرار، لکھا ہوا ہم فیصلے کرتے ہیں لیکن خرید لو یہ کر دو. ہاں سینکشن ناٹ اونلی ڈیسیژن، سینکشنز جو ایک لمٹ سے آگے سینکشن چیف جسٹس مختلف ججز کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کوئی کوشچن آتا ہے تو پھر آپ کس کو بلائیں گے؟ اچھا بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد آ کے میں چاند صاحب یہ پوچھوں گا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر شاید یہ قانون کا سکم ہے. آپ دونوں بیٹھے ہوئے لا میکرز ہیں کہ شاید یہ لا ہی چینج ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وقت شاید آپ بھی ٹھیک ہیں، عدالت بھی غلط نہیں ہے. اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ذرا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے انصار عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ناممکن ہے رجسٹرار کا کہ جب سپریم کورٹ کا بینچ کہتا ہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ کیسے جائیں گے. جی ایک اور ایڈ جو بات کرنا ہے کہ جی جب ایک طرف سے 6-7 پیجز میں مختلف ریزننگ آ رہی ہے تو میرا صرف چند صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا پی ایس سی نے بھی ریزننگ، آپ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس کا جواب میں سپریم کورٹ کیا ریزننگ دیے یا صرف 1 یا 2 لائنوں کا جواب جاتا ہے؟ دو سوال چند صاحب آپ سے بھی اور صاحب آپ سے بھی. 2 چیزیں. ایک تو یہی بات کہ ریزننگ آپ لوگوں نے کیوں دی. دوسرا کیا قانون میں پھر اس کو پہلے چینج کریں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں؟ تو قانون ہی بدلیں پھر آپ لوگ. اس میں پہلے میں آؤں گا ذرا انصار عباسی صاحب جو بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی جو بات کی تھی. ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے کہ اگر رجسٹرار کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کی ناٹ گو وداؤٹ دیئر پرمیشن، یہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. دوسری چیز ہے اٹس ناٹ اے کلیش آف انڈیویجولز یا کوئی انڈیویجول اسپیسیفک. ہمارے پاس کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی میں نہیں اویلیبل، میرا نمبر 2 آ جائے گا، اور وہ آتا بھی رہا ہے. سو اس وقت پرسنالٹی کلیش بالکل کوئی نہیں ہے. تیسری بات آپ نے کی کہ جی ہم نے اپنا ہوم ورک کر کے جب پہلا بھی ان کو خط لکھا تھا آنریبل سپریم کورٹ کو، تب بھی اس میں ہم نے ریزنز کوٹ کیے تھے، پوائنٹ کوٹ کیے تھے. اس کے بعد جو دوسری میٹنگ ہوئی ہماری جس میں ہم نے آنریبل ریٹائرڈ ججز تھے، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار تھے، جسٹس طارق محمود صاحب تھے، ان لوگوں سے اور لا سے بھی اوپینین لی کہ آپ کی کیا اوپینین ہے. وی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ کہ جو ایک امپریشن یہ دے کہ ہم اپنی بمس پہ کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے وہ اوپینین لے کے ان کی سوچ کے، اور ہم نے یہاں تک کہا کہ جی آپ میڈییٹ کر لیں اور آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا کوئی انٹینشن نہیں ہے آف بلوئنگ دس آؤٹ آف پروپورشن، اور ود رسپیکٹ سارا کچھ ہوگا. اب ایک آخری بات آ گئی، آپ نے کہا کہ جی قانون میں کیوں نہیں لاتے. تو اگر ہم قانون میں لے کے آئیں گے ترمیم تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اب ان حالات میں کیا سپریم کورٹ ول ناٹ اسٹرائک اٹ ڈاؤن؟ دس از اندر کوسچن. ہم قانون لے آتے ہیں، امینڈمنٹ لے آتے ہیں. آپ کو خطرہ ہے کہ اگر قانون بدلتے ہیں تو قانون سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی؟ دیکھیں میں انصار عباسی صاحب کی عدالت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اب یہ بھی ایک عدالت لگاتے ہیں نا آنریبل، کہ پہلے یہ ایک بکلیٹ ہے جو میں نے، آپ تو پبلش ہو چکا ہے، یہ سارا آپ کو مل سکتا ہے آر پہ بھی. اس میں لیٹر آف سپریم کورٹ، منسٹری آف لا کی اوپینین ہم نے بھیجی ہے ان کو، فائنانس ڈویژن کی اوپینین بھیجی ہے، آڈیٹر جنرل آفس کی اوپینین بھیجی ہے، سپریم کورٹ کا لیٹر لکھا ہے، اور پھر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پہلا لیٹر لکھا جو جون 2011 میں، یہ دیکھ لیں 4 پیجز کا، ساری کنسٹیٹیوشن کے حوالے دے کے 2011 کو، جو ہماری اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اس ٹینور کی پبلک اکاؤنٹ، اور پہلے کے بھی ہیں یہ سارا. پھر ہم نے یاسین آزاد صاحب، جسٹس طارق صاحب، اور جیسے شبر رضا رضوی، وسیم سجاد صاحب، ظفر صاحب، یہ بتا دینا کہ فل کورٹ نے جب یہ کہا کہ مت جائیں تو رجسٹرار صاحب خود آ سکتے ہیں. اچھا میری بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں. میں ایک سجل کرتا جو 1 ارب 4 کروڑ روپے اس دفعہ سپریم کورٹ نے اس سال بھی لیا ہے، ہر سال اربوں روپے لیتے ہیں
پارلیمنٹ کے پاس بجٹ آتا ہے پر جو بجٹ ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو بلڈنگ بنا رہے ہیں اس میں پیپرا رولز اپلائی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آڈٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ میری بات سنیں نا. ہر چیز کا آڈٹ ہوتا ہے, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. مجھے ایک آڈٹ, کیا اس قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی انٹائٹل مرسیڈیز ہے, بلٹ پروف گاڑیاں آپ کنوائے چلا سکتے ہیں؟ کیا قوم کا یہ حق نہیں ہے؟ کیا قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, کورٹس میں بھرتی کرتے ہیں, کلرک, ڈرائیور, ان کے اخبار میں اشتہار آنے چاہیے, ان پہ رولز اپلائی ہوتے ہیں؟ کیا رشید لون MDSNGPL کے اوپر آڈٹ کا آبجیکشن بن چکا ہے ایکسٹینشن کے اوپر؟ کیا فقیر حسین کے اوپر ایکسٹینشن کا آڈٹ پیرا نہیں بنا؟ کدھر ہے وہ آڈٹ پیرا؟ کوئی آڈٹ پیرا ہی نہیں بنا ہوا. میں کہتا ہوں اپروپریشن جو ان کی مالک ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے. دیکھیں جتنے بھی اخراجات, ایک چھوٹی سی بات, نہیں میں پہلے جتنے بھی اخراجات, یہ 1989 سے پینڈنگ آ رہا ہے بزنس ان کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جو ہے, آج 2010-11 ہے. 1989 میں افتخار چودھری صاحب نہیں تھے چیف جسٹس, نہ فقیر حسین صاحب رجسٹرار تھے. یہ پچھلے سے آ رہا ہے. آڈٹ گرانٹس ہیں, یہ گرانٹس ہیں, یہ میں لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں اربوں کی گرانٹس ہیں, اربوں کی. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں تو پھر آپ آئین بدل دیں. میرا سوال یہ ہے, مجھے ایک حضرت عمر کی کوٹیشن آج کوئی اپلائی کر دیں, حضرت عمر کی کوٹیشن کہ حساب کتاب فقیر حسین صاحب نے نہیں دینا. وہ کون سے خلفائے راشدین میں سے مجھے ایک خلیفہ بتا دیں جس کی یہ کوٹیشن ہو کہ آپ کو استثناء حاصل ہے. ایک پرنسپل جو ہے نا جی, کہ ہر پبلک فنڈ کے اوپر اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. بالکل میں مانتا ہوں ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. سنیں نا ایک منٹ. دوسری بات دیکھیں, یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ پوچھتا نہیں ہے. جس طرح جج صاحب نے بتایا, خرچے سے پہلے اکاؤنٹنٹ جنرل انوالو ہوتا ہے, انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, پھر ایکسٹرنل آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آڈٹ ہوتا ہے. ان سے یہ پوچھیں کیا کوئی ایمبیزلمنٹ کے کیسز ان کے سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے؟ اب ظاہر ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان تو انڈیپینڈنٹ ہے. کیا کوئی ایمبیزلمنٹ, کوئی کرپشن کا کیس, کوئی ایک پیرا آیا ہے؟ پرنسپل ہی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا کوئی پیرا ہی نہیں ان کے سامنے, اسٹیٹمنٹ میں بھی ابھی آڈٹ پیرا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک پیرا بھی ان کے سامنے نہیں ہے. یہ گرانٹس کو سیٹل کریں گے. اب قانون کیا کہتا ہے؟ پیرا ہے نہیں, یہ گرانٹس ہیں, یہ پیرا ہے نہیں, کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سوال یہ بڑا سمپل سا. عام آدمی یہ پوچھتا ہے, سرکاری پیسہ ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, خرچ رہے ہیں. جسٹس طارق صاحب نے اس کو بڑا کلیئر کیا کس طرح آپ کے خرچ میں, آپ پہ بلکہ اتنی آپ کے پاس آزادی ہے کہ اگر آپ کو ایک ہیڈ میں ملا ہوا ہے آپ اس ہیڈ کو بھی چھوڑیں, کوئی مرضی ہیڈ میں نہیں ہے. تو آپ جس طرح مرضی پیسے کو خرچیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پارلیمنٹ یہ پوچھتی کہ صرف بتا دیں کہ کیسے خرچہ ہے, اس کے اوپر اعتراضات کی کوئی مجھے پالیسی پرنسپل سمجھ نہیں آتی. پوچھنے والا ہے فیڈرل گورنمنٹ پوچھتی ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک ایک خرچے کا آپ بھی سر مار رہے ہیں, جج صاحب بھی سر مار رہے ہیں. کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کیا انٹرنل آڈٹ نہیں ہوتا؟ کے اوپر بتا دیں یہ گرانٹ ہے, یہ کیوں پینڈنگ ہے؟ انٹرنل آڈٹ تو انسان میں چھوڑ دیں, ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں جو آج سٹیٹمنٹ دی یا اس سے پہلی میٹنگ میں جو آڈیٹر جنرل کے دفتر نے سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ جی خرچہ ضرور ہوتا ہے, ہم ان کو خرچہ کرتے ہیں, وہیں پہ آفس ہے, مگر DSC جو ڈپارٹمنٹ سپریم کورٹ اور آڈیٹر جنرل بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ جی کوئی خرچہ غلط تو نہیں ہوا, کوئی زیادہ تو نہیں ہو گیا, پیپرا رولز تو نہیں وائلیٹ ہوئے, ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی, ایکول اپرچونٹی دی گئی تھی, وہ دیکھنے کہتے ہیں وہ تو ہوتی نہیں. اگر وہ نہیں ہوتی, ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہوتی. This is the statement of the representative of Auditor General of Pakistan sitting there in the public جو آپ نے ڈیٹیل میں کرنا ہے اس کی, جو آپ نے اس کو اپنے دونوں کو ملا ہے جو پردہ داری میں. دیکھیں پردہ داری جیسا بات تو جج بھی رہے ہیں نا, آپ ہمیں بتا دیں. سر دیکھیں نا, میں تو ایک عباسی صاحب نے ایک بات کہی نا کہ رجسٹرار کیسے جا سکتا تھا فل کورٹ کا فیصلہ. اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے, کیا یہ تو نہیں کہ جس طرح گورنمنٹ میں ایک بیوروکریسی کی حکومت ہوتی ہے, جوڈیشری کے اندر بھی ایک بیوروکریسی ہے جو نیچے پورا سیٹ اپ ہے, ججز چھوڑ دیں, اور وہ بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی کہ یہ چیز میں پولیٹیشین یا دوسری پارلیمنٹ انوالو ہو؟ نہیں مجھے اس بات کا نہیں پتا, لیکن میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. نہیں دیکھو نا, اعتراض کیا نا, انہیں کا جواب دے, کیونکہ دیکھیں نا بات یہ کہیں اور دور چلی جائے گی. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے فرمایا نا آڈیٹر جنرل آف پاکستان تو سارے پاکستان کا آڈٹ کرتا ہے, یہ تو کیسی بات. دوسری بات جس انٹرنل آڈٹ کی بات کر رہے ہیں نا, انٹرنل آڈٹ یہ ہے کہ جناب مثال کے طور پر ایک بل آیا اور وہ بل اس کو ہم نے کہہ دیا کہ جناب یہ ٹھیک ہے, اسی وقت جا کے وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کا جو آفس میں کمرہ بیٹھا ہے ادھر ہی جا کے اس کو دے دیا,
اس نے جا کے چیک بنا کے دے دیا. یہ انٹرنل بات بڑی ایک اور سیدھی سی ہے کہ اس میں میں ایک اور بات کہتا ہوں. یہ آپ نے جو خود ہی کہا یہ 19A ہے نا, ان کو چھوڑیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والوں کو. یہ 19A میں پاکستان کا ایک شہری یہ کہہ رہا ہوں, یہ پیسے ہم سے گئے ہیں, یہ خرچ ہوئے ہیں, آپ ہم کو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کیا آپ نے. اس میں کون آپ ساروں کے پیسے تو یہی سپریم کورٹ لے کے دے رہی ہے آپ کو واپس. اچھا یہ اہم بات نہیں, یہ اہم بات نہیں, یہ اہم بات, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں جو ادارہ, اگر پہلے تو بات ہے کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ابہام کی بات بھی ہے, جو ادارہ اس وقت سارے پاکستان کا حساب لے رہا ہے, پھر اس کو مورل اتھارٹی تھی یہ وہ خود کہے, جو کہ انہوں نے اپنے آرڈر میں شروع میں لکھا بھی ہے کہ ہم شائی نہیں ہے حساب دینے میں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہو رہی آڈٹنگ, وہ کہہ رہی ہے نہیں سر نہیں ہو رہی نا, نہیں سر دیکھیں صرف طریقہ کار پہ بحث, نہیں طریقہ کار بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے رولز ہیں اس کے, اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں. ان کا وہ جو ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ, اور کنڈکٹ کی بات سن لیں. دیکھیں وہاں پر جہاں تک کنڈکٹ کی بات آتی ہے نا, مثال کے طور پر ایک 16 گریڈ کا افسر ہے, اس کا کوئی بل آیا ہے, وہ کسی جج نے پاس نہیں کرنا. میں آپ کو انٹرنل کا سسٹم بھی بتا دوں, کیونکہ اس کا جو ہے شاید 20 گریڈ والا کرے گا, 21 گریڈ والا کرے گا, 22 گریڈ تک مختلف ہے. صرف نہیں ساری باتیں دیکھیں نا, مسکنسیو ہو سکتی ہے. رجسٹرار کی ایکسٹینشن کی بتا دیں کون کرے گا. نہیں رجسٹرار کی ایکسٹینشن ایشو نہیں ہے, رجسٹرار رجسٹرار امپورٹنٹ ہے. کیا آپ چیف جسٹس کو بلائیں گے؟ کیا آپ ججز کو بلائیں گے؟ دیکھیں نا رجسٹرار کی ایکسٹینشن. ایک اور بات سنیں, کنڈکٹ کی بات سنیں. فائنینشیل میٹر نہیں سر, کنڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کورٹ روم میں بیٹھ کے جوڈیشل کنڈکٹ کرتے ہیں, اور دوسری بات ہے آپ اپنے حق میں خود فیصلہ نہ کریں. آپ اپنے حق میں خود فیصلہ کریں. جج لکھا ہوا ہے اس میں جوڈیشل کی بات نہیں. ساری مسئلے کی جو کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ کنڈکٹ وہ کیا ہے, کیا کنڈکٹ وہ ہے جو جج صرف ایک جو میں شروع میں آپ سے جو کیس لیگل مسئلہ سن رہا ہے, لیگل مسئلے میں فیصلے کی کیا کنڈکٹ. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جج جو ہوتا ہے وہ چلتی پھرتی عدالت ہے, 24 گھنٹے نہیں چلتی پھرتی عدالت میں. مثال کے طور پر لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی آرڈر جاری جوڈیشل بات لائیں گے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات غلط کیوں کی, میں ایک چھوٹی سی بات, اگر اس کو یہ جو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ کی, تو مطلب ہے آپ چیف جسٹس تمام ججز کو پی ایس سی کے سامنے بلائیں گے. سر میں اس کو دو لا میکرز بیٹھے ہوئے, دونوں سینئر 3 لا میکرز. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثال کے طور پر مان لیجئے, اور بھائی اس سے پہلے جو چیف جسٹس گزرے ہیں جن کے بارے میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے, اگر خدا نہ خاصا کل کو پھر ایک ایسا جج آ گیا یا چیف جسٹس آ گیا تو پھر آپ ایسا قانون تو نہ بنائیں. آج فرشتے ہیں, کل کو میرے ساتھ شیطان بھی آ سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جائیں. اہم پوائنٹ یہ, اس سے پہلے 2004 تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رجسٹرار آتے رہے ہیں. کیا کبھی کسی نے کسی جج کو بلایا ہے؟ کبھی ججز کا کنڈکٹ پہلے ڈسکس ہوئے نہیں ہوئے. یہ فائنینشیل بریک لیتے ہیں. ایاز علی صاحب آپ سے میں پوچھوں گا, آپ کے نزدیک, باقی ہم نے سن لی, کنڈکٹ کیا ہے؟ کیا اس میں مسئلہ یہی ہے کہ کہاں پہ حد کہاں پہ ہم نے رکھنی ہے؟ کس جگہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, انتظامی معاملہ ہے, اور کہاں پہ وہ لائن کراس کر کے ججز سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کنڈکٹ پہ ڈسکشن ہو رہی. اس پہ کریں گے ایک بریک کے بعد, اور کوشش کریں گے جاننے کی کہ کیا واقعی یہ ججز کے کنڈکٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ پیور, جو میں کہتا ہوں ہمیشہ سے, انا کا مسئلہ ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آپ کو شور سے اندازہ ہوگا کہ بریک کے اندر بھی یہی بحث چل رہی تھی, یقین مانے. ایاز علی صاحب, اصل مسئلہ یہ سمجھ آیا, اسے ہمیں سمجھایا, آپ کے خیال آپ لا میکر ہیں, آپ کی سمجھ کیا کہتی, کیا کنڈکٹ آف ججز ہے؟ کیا میں تو یہی سمجھتا تھا عام آدمی کے طور پہ کہ جو کمرہ عدالت میں جج بیٹھتے ہیں, مقدمہ سنتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا نہیں, اس کو بالکل کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, باقی ہر چیز آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہاں بات کچھ اور. آپ کے خیال میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں جی, میں تو اور کیا ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس پہ کلیئرٹی ہے کہ جو آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ, وہ ان کا ایک علیحدہ فورم ہے جہاں کانڈکٹ آف ججز ڈسکس ہو سکتا ہے. ہم نہ تو اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, نہ ہماری ڈومین ہے, اور نہ ہمیں کرنا بھی چاہیے. اگر ہم ہر انسٹیٹیوشن کے اس پہلو کو دیکھیں گے تو پھر ہم فردر کنفیوژن کریٹ کریں گے. ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ہے جو سرکار انہیں دیتی ہے. یہ پیسہ میرا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کلیکٹڈ پیسہ ہے.
اگر عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے یا عوام کے ریپرزنٹیٹیو یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا دفتر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جی آپ کا نیچے کا جو سیکریٹریٹ سٹاف ہے اس نے یہ خرچے کیے، یہ خرچے 4 روپے کی چائے آتی تھی آپ نے 12 روپے کی کہاں سے خرید لی، یا آپ نے ایک میز خریدنی تھی آپ نے کیا ٹینڈر ایڈورٹائز کیا، ٹینڈر ایڈورٹائز کرنے کے بعد اس لیے کہ پاکستان میں جو راج قانون ہے وہ پیپرا رولز کے اندر رہ کے آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے امپلائمنٹ کی، کانسٹیٹیوشن کہتی ایکول اپرچونٹی ہر ایک کو دیں، کیا آپ نے اشتہار دیا، اشتہار دینے کے بعد وہ ہوئی. یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کا کہیں دور دور سے ججز کے کانڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں جو کہ جو رجسٹرار ہے اس کی ڈومین میں آتی ہیں. اب کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ججز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ڈومین ہے، میں نے لک آفٹر کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن ہے جس ججز کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے، کوئی لائبریری کو دیکھ یا رہے ہیں، لائبریری کچھ ہو اور گیا دیکھ رہے ہیں. یا کچھ اور ہو گیا، وہ کرنا ہے. بٹ کیا ہم پھر اس کو نہ ہاتھ لگائیں؟ وہ تو ان کے کانڈکٹ سے لیکن ایک بڑی ریلیٹڈ. امپورٹنٹ بات آپ نے کی انصاف، پھر میں چند صاحب کو آ رہا ہوں. ان کی ایک بات ٹھیک ہے، جب آڈیٹر جنرل کا آفس والے خود بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب وہ بلز بھی آپ ریکنسائل نہیں کر رہے اس ٹیکٹیکل لیول پہ، تو پھر تو ججز کے پیچھے چھپ رہی ہے پوری انتظامیہ نیچے والی. وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم بلا رہے ہیں ججز کو، نہ بلانے کی جسارت ہے. جہاں آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی نہ ہی وہ اس کو بلا سکتے ہیں، وہ ایشو اور ہے. یہ فوٹو کاپیئر 20,000 کا تھا 25,000 کا کیوں لیا، یہ اور بات ہے. ایکسٹینشن رجسٹرار کا اور ایشو ہے. تو ہم کیوں اس کو ملا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے بات تو میں نے جیسے کہا نا آپ کو کہ ناٹ ایون اے سنگل پیرا جو کہ انسیٹلڈ ہو اور پی ایس سی کے سامنے آیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں اگر آڈٹ ہی اس طرح نہیں ہوا تو یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں انصار ان آل فیئرنیس اگر آڈیٹنگ سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ تھوڑی دیر ایک کر مجھے بننے دیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم آڈٹ کرتے ہیں، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ رجسٹرار جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل پوچھا جانا چاہیے. رجسٹرار کی ایکسٹینشن کے اوپر آپ چیف جسٹس کو بلا لیں کہ جی نہیں ایک منٹ نہیں آپ نے کیا ہم اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو ہے، ہم اکاؤنٹس پہ آ جائیں نا، وہ بھی اکاؤنٹس تو آ جائیں نا. اکاؤنٹس میں کیا پرابلم ہے؟ اب وہ بھی کویسچنیبل ہے، ظاہر ہے ہر چیز. تو کیا آپ نے سلمان فاروقی صاحب کے لیے بلایا وہاں پہ کہ جی آپ نے کیوں ایکسٹینشن دی؟ نہیں، ان کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیا آپ نے پریزیڈنٹ کے سیکرٹری کو بلایا؟ ایکسٹینشن کیوں دی؟ ابھی تو پی ایس سی پوچھ رہی ہے حساب کتاب. دوسرا ایک اور بات سامنے لایا ہوں، اس میں کئی ایکسٹینشن ہے. جو انہوں نے ایک منٹ جو آئین انہوں نے بنایا نا، اس آئین میں ایک آرٹیکل 68 نہیں ایک منٹ آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ آپ نے ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کرنا، جو کہ آپ اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں چیزیں مکس ہیں، اوور آل کنڈکٹ ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ چلے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ کنڈکٹ کے علاوہ جب پھر آپ نے خرچے کی بات کرنی ہے، اور پھر ایک دیکھیں آپ اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں کہ ایک فل کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کر کے آئے رجسٹرار، اور اس کو کیا وہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اب اس کو چیلنج کہاں کمیٹی کے مجھے بتائیں آپ کیا جوڈیشری کو کمفرٹ دے سکتے ہیں کہ جو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز ججوں پہ نہیں جا رہی، یہ چیز پیورلی ٹیکنیکل اکاؤنٹس پہ رک رہی ہے؟ مالک صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عام میں ایک ڈاکیہ ہوتا ہے نا، ڈاکیے کی وردی کے بھی آڈٹ پہرے بنتے ہیں. کس نے وردی ڈاکیے کی کیوں مہنگی لی گئی؟ اب مجھے دنیا کا کوئی نظام بتا دیں. مجھے اسلام یہ ماشاءاللہ بڑے اسلامک آئیڈیالوجی کے واسی صاحب بڑے قائل ہیں. مجھے بات تو کرنے دیں مجھے. آپ مجھے دنیا کے کچھ قاضی کی مثال بتا دیں، کوئی جج کے پوائنٹ آف ویو بتا دیں جس سے یہ نہ پوچھا جاتا ہو کہ بھائی یا ہمارا مثال دی جاتی ہے ہر دفعہ ہر روز ٹکر چلتے ہیں. حضرت عمر اگر حساب دے سکتے ہیں تو آج کا فلاں بندہ کیوں نہیں دے سکتا؟ میں پوچھتا ہوں. حضرت عمر کے بندوں نے ریفرنس نہیں بھیجا. ریفرنس کیوں بھیجا؟ میری بات اس میں دو وجوہات. بھاگ گئے آپ لوگ؟ نہیں. گورنمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ. ہم نے لنگر آن اس لیے پہلے کہ ہم 2 سال پہلے 1 سال پہلے بھی اس کا ڈیسیژن کر سکتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کا ایشو ہے. میں ایز اے چیئرمین میں نے کہا اگر اب اس کو لنک کیا نا، انٹر لنک کیا، تو کہیں گے یہ پی ایس سی کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے ٹائٹ کیا ہوا ہے، اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے. آج آپ ہمارا دور جانے والا ہے. میں کہتا ہوں وہ سن ان لا کا ایشو آ گیا، دماغ کے اس لیے وہ تو آج رات کو آیا نا. یہ تو ہماری تو میٹنگ اب 4 مہینوں سے چل رہی ہے. اب دیکھیں اب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. پارلیمنٹ یا تو آئین بدل دے گی، بالکل، یا آئین بدل دے گی، یا استثناء اور محکموں کو مل جائے گا. پھر ٹھیک ہے، اور محکمے بھی نہیں کریں گے. کل کو آرمی چیف کہے گا میں بھی آڈٹ نہیں کرواتا، ایوان صدر کہے گا ہم بھی نہیں کرواتے. اسی کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے آپ قومی اسمبلی کو پیسے دے رہے ہیں. کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی آرگومنٹ مانگ لی
پھر تو یہ سارے پریزیڈنسی بھی پرائم منسٹر بھی نہیں آئین امینڈ کرنے کے چارج اپون کو نکال دینا. ٹھیک ہے قوم کے پیسوں کو آپ نہ حساب کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے. 79 بڑا کلیئر ہے. یہ قانون ان کے پاس ہے, یہ قانون بناتے ہیں تو یہ ٹیکس لگتا ہے, یہ ہم سے کلیکٹ کرتے, ہم ان سے حساب مانگیں گے. پارلیمنٹ کو حساب رکھنا ہے اور دینا ہے, اور 19A کو بھی نہ بھولے, یہ میرا حق ہے, میں پوچھ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مورل اتھارٹی تو ہے آپ کی, جو اس وقت مورل اتھارٹی بنی ہوئی ہے, سارے پاکستان کا حساب پوچھ رہے ہیں آپ. اگر کوئی ابہام ہے پھر بھی آپ کو کہنا چاہیے حساب لو, اور بھائی جا کے ادھر جا کے بتا دے. اور ایک بات, اس کورٹ کے آرڈر کے پیچھے نہ چھپے. اس کورٹ کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی جج نے ایز اے جج وہ فیصلہ نہیں کیا, وہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر آرڈر کیا ہے. اور دوسری بات ہے, میں بالکل کھل کے بات کہتا ہوں, آرڈر غلط ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, چیلنج میں کہتا ہوں چیلنج کس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا, آپشن کیا تھا. نمبر 1, ایک ہمارے کولیگ نے کہا ہتھکڑی لگا کے رجسٹرار کو بلا لو, جو ہم نے کہا کہ نہیں, دس از ناٹ آن. دوسرا تھا کہ ہم سمن بھیجیں اور میجسٹیریل پاورز یوز کریں, جو ہمیں رولز آف بزنس میں اجازت ہے. اور تیسرا سب سے سینر جو تھا وہ ہم نے پک کیا, فائر اینڈ فرگیٹ. نو ناٹ فائر. ہم نے ایک اسپیشل رپورٹ بنا کے نیشنل اسمبلی کے سامنے. اب نیشنل اسمبلی کیا کر سکتی؟ نیشنل اسمبلی ڈیبیٹ کر سکتی ہے, نیشنل اسمبلی ڈسکس کر سکتی ہے, نیشنل اسمبلی ریزولوشن پاس کر سکتی ہے, نیشنل اسمبلی امینڈ کر سکتی کانسٹیٹیوشن. دیز آر دا آپشن دیٹ آر اویلیبل. جب یہ نیشنل اسمبلی میں آ جائے گا, ممبرز ول بی فری ٹو. لیکن آپ الیکشن میں جا رہے ہیں 2-3 مہینے تک, آپ کو پتا نا کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, یہ ضرور ہوگا. کب تک ہوگا؟ یہ انشاءاللہ 15-20 دنوں کے اندر ہوگا, مہینے کے اندر ہوگا. 15-20 دنوں کے اندر آپ اور اس ملک میں فیصلہ کرنا پڑے گا, یا پھر حساب, یا آپ مالی کا بھی حساب چھوڑنا پڑے گا آپ کو عام آدمی کا بھی حساب چھوڑنا. یہ نہیں کہ آپ ایک جو بیچارہ عیسائی جو جھاڑو پونجنے والا ہے, اس کے جھاڑو کا بھی آپ آڈٹ کریں, اور آپ اربوں کا آڈٹ ہی چھوڑ دیں, اربوں کا حساب کتاب ہی چھوڑ دیں. یہاں آپ کو یہ نہیں ہوگا. پھر آئین کے اندر جو کنفیوژن ہے چارجڈ, یہ کنسولیڈیٹڈ کی اور پبلک کی, ان کو ختم کر دیں آئین میں ترقی کر کے. آپ نے خود جواب دے دیا کہ آپ تو الیکشن میں جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمارا ذاتی ایشو تو نہیں ہے نا. یہ ہم تو شاید الیکشن میں ہوں نہ ہوں, کوئی اور آ جائے گا یہاں پہ. اسی طرح آنریبل ججز بھی نہیں ہوں گے. ہم تو انسٹیٹیوشن کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. میرے جیسا خراب آدمی آ گیا وہاں پہ جوڈیشری, جس طرح طارق صاحب بھی کہہ رہے تھے, کوئی غلط آدمی آ سکتا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ڈوگر صاحب کو بھی لوگ کنٹروورشل کرتے ہیں. یہ صاحب بہت شکریہ, طارق صاحب کا بہت شکریہ, انصار بہت شکریہ, چند صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے بات سنی, ایشوز 2 ہی ہیں. ایک چیز ہے لیگل, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, ایک ہے مورل, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. مورلی, اخلاقی طور پر ہر کسی کو اکاؤنٹیبلٹی میں آنا چاہیے. ایتھیکلی, مورلی, پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, کسی بھی ادارے کو, چاہے عدلیہ بھی ہو, اس کو بھی اپنے حسابات میں کوئی پرابلم میری ناقص رائے میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسے طارق صاحب نے کہا, کسی بھی قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے ججز کی انڈیپینڈنس پہ. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں ابہام ہے, اس قانون کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اور تب تک فتح یہی ہے کہ مورل گراؤنڈز کے اوپر اگر عدلیہ کوئی چیزیں کھول بھی دے تو ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, چھپانے کے لیے باقی محکمے بہت ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.